बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम तज़किरा करने जा रहे हैं एक ऐसी वहशी कुव्वत का जिसका तसव्वुर इंसानी अक़ल को मफलूज कर देता है। एक ऐसा अजीम लश्कर जो किसी मुल्क, किसी बर्रे आज़म या किसी सरहद को नहीं मानता। एक ऐसी कौम जिसके लिए समंदर सिर्फ पानी का ज़ख़ीरा नहीं बल्कि प्यास बुझाने का एक लम्हाती ज़रिया है। कहा जाता है कि वो ज़मीन के तमाम ज़ख़ायर पी जाएंगे और जो भी सांस लेता हुआ उनके रास्ते में आएगा वो बाकी नहीं रहेगा। नाजरीन, ये कोई आम दुश्मन नहीं, ये कोई आम इंसानी फ़ौज नहीं, ये वो मखलूक है जिसके जिस्म ताकत से भरे हुए होंगे, चेहरे खौफ की तस्वीर होंगे, आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहकती होंगी और दांत छुरियों की मानी तेज। वो चलेंगे तो ज़मीन लर्जेगी, वो निकलेंगे तो पहाड़ बिखर जाएंगे। और वो दिन शायद अब ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि क़यामत की बहुत सी निशानियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं। एक दिन वो ज़मीन की हर पहाड़ी से उमड़ पड़ेंगे, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है कि वो तेज़ी से हर बुलंदी से उतरते चले आएंगे। नाज़रीन, उस दिन रुए ज़मीन पर कोई फ़ौज इतनी ताकतवर नहीं होगी जो उन्हें रोक सके। नाज़रीन, ये है क़यामत की अजीम तरीन निशानियों में से एक। हम बात कर रहे हैं इस दुनिया की मलऊन तरीन मखलूक याजूज और माजूज की। रवायात में आता है कि याजूज माजूज की आमद से पहले ज़मीन के नीचे से अजीब आवाज़ें आएंगी, चट्टानें टूटेंगी, पहाड़ लरजेंगे और फिर ज़मीन फट जाएगी और वो बाहर निकल आएंगे। याजूज माजूज वो मखलूक है जिसका नाम सदियों से डर की अलामत रहा है। ज़रा तसव्वुर करें कि ज़मीन फट चुकी होगी, गर्दो गुबार आसमान तक बुलंद हो चुका होगा, पहाड़ जो सदियों से अपनी जगह पर कायम थे अचानक ऐसे लरज़ रहे होंगे जैसे किसी अनजानी कुव्वत ने उन्हें अंदर से हिला दिया हो, और फिर वो निकल आएंगे। ना ये मुकम्मल इंसान होंगे ना मुकम्मल जानवर। इनकी साख इंसानी आँख के लिए नाकाबिले फ़हम होगी। इनके कद बाज़ रवायात के मुताबिक छोटे होंगे, लेकिन जिस्म ऐसा मजबूत कि एक इंसान इनके सामने तिनके से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता होगा। इनकी खाल खुरदरी, बाल बिखरे हुए, चेहरे वहशत की मुकम्मल तस्वीर। इनकी आंखों में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। वो देखेंगे तो सिर्फ शिकार की नज़र से, वो बोलेंगे तो चीख की तरह, वो चलेंगे तो हुजूम की तरह। ये कोई एक कौम नहीं होगी, ये एक सैलाब होगा जो रुकना नहीं। नाजरीन, हदीस में आता है कि वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि जब उनका पहला गिरोह किसी झील से गुजरेगा तो उसे पी जाएगा, और जब आखिरी गिरोह वहाँ पहुँचेगा तो कहेगा यहाँ कभी पानी हुआ करता था। नाजरीन, तसव्वुर कीजिए, दरिया खुश्क हो जाएंगे, समंदर कम पड़ जाएंगे और ज़मीन प्यासी हो जाएगी और इंसान बेबस होगा। वो जहाँ से गुजरेंगे वहाँ खेत बाकी नहीं रहेंगे, मवेशी बाकी नहीं रहेंगे और इंसान छुपने के लिए पहाड़ ढूंढेंगे, लेकिन ये पहाड़ उन्हें बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि कुरान कहता है वो हर बुलंदी से उतर पड़ेंगे, हर पहाड़ी उनका रास्ता होगी। दुनिया की कोई फ़ौज उनके सामने खड़ी नहीं हो सकेगी। टैंक बेकार होंगे, मिसाइल खामोश हो जाएंगे। ये कोई जंग नहीं होगी, ये एक सफाया होगा। लोग चीखेंगे, बच्चे भागेंगे, माएँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर छुपाने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये मखलूक किसी जज्बे को नहीं पहचानेगी, वो सिर्फ तबाही को जानती होगी। ये वो लम्हा होगा जब इंसान अपनी कमज़ोरी को पूरी तरह पहचानेगा, और तब ईमान वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ लौटेंगे। वो फरियाद करेंगे, या रूहुल्लाह, हमें बचा लीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर पहाड़ की तरफ जाएंगे और फिर वो अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करेंगे। ये दुआ इंसानी ताकत की नहीं होगी, ये मुकम्मल सपुर्दगी होगी, और अल्लाह ताला इस दुआ को रद्द नहीं करेगा। अल्लाह ताला याजूज माजूज पर एक ऐसी आफत भेजेगा जो उनके तसव्वुर में भी नहीं होगी। एक छोटा सा कीड़ा, एक मामूली सा जरासीम, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो इनकी गर्दनों में पैदा होगा और वो सब के सब एक ही वक्त में मर जाएंगे। ऐसे गिरेंगे जैसे एक जिस्म हो, ज़मीन लाशों से भर जाएगी।
بدबू इतनी शदीद होगी कि कोई इंसान ज़मीन पर नहीं उतर सकेगा। फिर अल्लाह ताला परिंदे भेजेगा, बड़े बड़े परिंदे। वो उन लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे। फिर बारिश होगी, ऐसी बारिश जो ज़मीन को धोने के लिए होगी। दुनिया एक बार फिर से साफ हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ होगा उस वक्त जब इंसान अपनी हकीकत समझ चुका होगा। नाजरीन, याद रखें, याजूज और माजूज सिर्फ एक मखलूक नहीं, वो एक पैगाम है। ये पैगाम की ताकत हमेशा इंसान के हाथ में नहीं रहती। ये पैगाम कि अल्लाह जब चाहे एक मामूली चीज़ से सब कुछ ख़त्म कर सकता है। और ये पैगाम कि क़यामत कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आ रही है। नाजरीन, ये था मुख्तसर नक्शा याजूज माजूज शक्ल सूरत और दुनिया में ज़ाहिर होने का। याजूज माजूज की तबाहकारियों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको बादशाह ज़ुल्करनैन और याजूज माजूज का वाक़या बताते हैं। सदियों पहले की बात है, एक अजीम बादशाह दुनिया की हदूद को जांचने निकला। एक बादशाह जिसे लोग ज़ुल्करनैन के नाम से जानते हैं। ज़ुल्करनैन को अल्लाह ताला ने ताकत, इल्म और हिकमत अता की थी और वो अपनी फ़ौज के साथ दुनिया के हर कोने का सफ़र करता, पहाड़ों, नदियों, जंगलात और समंदरों से गुजरता। एक दिन जब वो मशरिक़ की सरजमीन की तरफ जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक आजिज़ कौम से हुई जो खौफ और परेशानी के आलम में उसके सामने आई। उन्होंने कहा, ऐ ज़ुल्करनैन, हमारे इलाके में एक ऐसी कौम है जो इंसानों की तरह दिखती है मगर इंसान नहीं, जो ज़मीन में फसाद फैलाती है, हर फसल को तबाह कर देती है, हर मवेशी को मार देती है और जो कुछ भी जिंदा है उसे ख़त्म कर देती है। कहते हैं ज़ुल्करनैन ने अपनी आंखों से उस मखलूक को देखा और उस खौफनाक मखलूक को परखा। उनके जिस्म ऐसे थे जैसे ताकत और वहशत का इम्तजाज, चेहरे खौफनाक, आंखें सुर्ख, हाथ पंजों की मानित और दांत छुरियों की तरह तेज। ज़ुल्करनैन ने गौर किया और अल्लाह ताला की हिकमत से फैसला किया कि इन्हें काबू में लाया जाए। उन्होंने तांबे और लोहे के पिघले हुए गारे के साथ एक दीवार तामीर करने का हुक्म दिया। दो पहाड़ों के दरमियान ऐसी दीवार जो ज़मीन पर किसी भी ताकतवर कुव्वत के लिए नाकाबिले उबूर हो। सब लोग ताकतवर और आम मिलकर काम करने लगे। तांबा, पत्थर और लोहे की प्लेटें इस दीवार को बुलंद करने के लिए इस्तेमाल हुई। लोगों ने देखा कि दीवार पहाड़ों की चोटियों तक पहुंच गई और आखिरकार ज़ुल्करनैन ने अल्लाह ताला के हुक्म से उस दीवार को मुकम्मल किया। ऐसी दीवार जिसे ना कोई ताकत तोड़ सकती थी, ना कोई ताकत उबूर कर सकती है। रवायात के मुताबिक याजूज और माजूज ज़ुल्करनैन के दौर से इसी कैद में दाखिल हो गए और आज तक वो ज़मीन के नीचे पहाड़ों के दरमियान पहले से बढ़ती हुई तादाद के साथ महफूज हैं। लेकिन ये कैद इनका खात्मा नहीं बल्कि इनका बढ़ना है। इनके तेज़ी से बढ़ते हुए ग्रोहों की निशानदेही करती है, ऐसी कि हर नस्ल 1000 बच्चे पैदा करती है और हर बच्चे के साथ इनकी असर और ताकत बढ़ जाती है। तारीखदान कहते हैं कि अगरचा वो इंसानों के जितने भी लगें, फिर भी उनमें से हर एक 1000 इंसान के बराबर ताकत रखता है और हर नस्ल के साथ इनकी तादाद लामहदूद हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं ये कबाइल मशरिक से मंगोलिया और चीन के शुमाली इलाकों से निकलेंगे। कुछ कहते हैं ये इंसान नहीं बल्कि जिन्नात या शैतानी मखलूक़ात हैं। कुछ का ख्याल है ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और ये सदियों से ज़मीन पर मौजूद हैं और क़यामत के करीब आने के लिए तैयार हैं। नाजरीन, याद रखें, ये कौम सिर्फ़ एक तबाहकुन मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की निशानदेही है कि ताकत और खौफ का ताल्लुक सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, कि अल्लाह चाहे तो एक छोटे से इंसान या मखलूक से तमाम दुनिया की फ़ौजें, तमाम ताकतें और तमाम वसाइल बेकार कर सकता है। नाजरीन, ये दीवार जो ज़ुल्करनैन ने तामीर की, इस दीवार के ज़रिए ज़मीन और इन वहशी कबाइल के दरमियान एक किस्म की हिफाजत कायम है जो क़यामत के करीब तक इनके आज़ाद होने का इंतज़ार कर रही है। नाजरीन, याजूज माजूज की तादाद अल्लाह के इल्म में है। ये कौम रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, इनकी नस्लें बढ़ती जा रही हैं और एक दिन ज़मीन के नीचे से निकलकर दुनिया के हर कोने को तबाह करने के लिए आमादा होंगी। नाजरीन, याद रहे, क़यामत की निशानी सिर्फ़ एक अफसाना नहीं, ये एक हकीकत है जो ज़मीन के हर इंसान के लिए चैलेंज बनेगी
اور وہ دن جہاں انسان اپنی کمزوری پہچانے گا وہ دن بہت قریب ہے۔ ناظرین، آئیے کچھ بات کرتے ہیں یاجوج ماجوج کی تباہ کاریوں کی۔ روایات بتاتی ہیں کہ قیامت کے قریب وہ دن آئے گا جب زمین کا ہر پہاڑ، ہر وادی اور ہر دریا ان کی آمد کی پیشگوئی کرے گا۔ تصور کیجئے، زمین کی ہر سطح لرز رہی ہوگی، ہر شہر کی گلیاں سنسان، اور ہر انسان اپنے خوف کے ساتھ جیتا ہوا وہ نکل آئیں گے، وہ وحشی، بے رحم اور غیر انسانی مخلوق جو ہر نظر آنے والی چیز کو اپنی تباہ کاری میں شامل کرے گی۔ ان کے ہاتھ جو 5 انگلیوں سے زیادہ طاقتور ہیں، ہر کھیت، ہر درخت، ہر عمارت فوری طور پر تباہ کر دیں گے۔ ان کے قدم زمین پر پڑیں گے تو پہاڑ بھی ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں آگ کی طرح سرخ ہر انسان کی روح میں دہشت ڈال دیں گی، اور ان کی چیخیں وہ چیخیں جو ہوا کے ہر ذرے میں پھیل جائیں گی، ہر دل کو کانپنے پر مجبور کر دیں گی۔ ناظرین، یہ کوئی معمولی لشکر نہیں ہوگا، یہ ایک سیلاب ہوگا جو روکا نہیں جائے گا۔ نہ رکاوٹیں، نہ دفاعی فوجیں، سب بیکار ہو جائیں گی۔ ان کی طاقت ایسی ہوگی کہ دریاؤں کے پانی پی جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، زمین کی ہر زرخیز جگہ برباد ہو جائے گی۔ بچے، خواتین، بوڑھے اور جوان پناہ تلاش کریں گے، پہاڑوں کی غاروں میں، خوابیدہ وادیوں میں، لیکن کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہوگی۔ کھیت جو انسانوں کی روزی کا ذریعہ تھے، ان کے ہاتھوں میں فنا ہو جائیں گے۔ گھروں کی چھتیں جو بچاؤ کا سایہ تھیں، جھڑ جائیں گی۔ مویشی جو انسان کی قوت زندگی تھے، تباہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان خود اپنی کمزوری اور عاجزی کو پہچانے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب ہر مومن پہاڑ کی طرف دیکھ کر دعا کرے گا، یا رب ہمیں اس وحشت سے بچا۔ لیکن زمین کا یہ منظر صرف خوف ہی نہیں ہوگا، یہ سبق بھی ہوگا کہ طاقت، بہادری اور دفاع کی ہر کوشش اللہ کے حکم کے بغیر ناکافی ہے۔ ناظرین، بات کی جائے یاجوج ماجوج کے خاتمے کی، روایات میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے۔ ان کے قدم، ان کی دعائیں اور ان کا وجود اس وحشت کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ بے شک یاجوج اور ماجوج زمین کی ہر جان کے لیے خطرہ بن جائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا، زمین پر دوبارہ امن قائم ہوگا، مگر یہ امن انسان کی سمجھ، بوجھ اور ایمان کی وجہ سے ہوگا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے خاتمہ کی تفصیل آگے آنے والی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ ناظرین، یہ کہانی، یہ واقعہ، یہ مخلوق ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قیامت صرف ایک افسانہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو صدیوں سے چھپی ہوئی ہے، زمین کے نیچے، پہاڑوں کے درمیان انتظار کر رہی ہے۔ یاجوج ماجوج کی آمد ہمیں سبق دیتی ہے کہ دنیا کی ہر طاقت اللہ کی مرضی کے آگے بے بس ہے، اور ہر انسان اپنے اعمال اور ایمان سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا انسان غفلت میں ڈوبا ہے، حالانکہ اس نے قیامت سے پہلے کئی بڑے بڑے فتنوں کا سامنا کرنا ہے۔ ان فتنوں کی حفاظت ایمان اور اعمال سے ہی ممکن ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت اور آنے والے ان فتنوں کا سامنا کرنے کی تیاری بھی کرے۔ ناظرین، ہم یاجوج ماجوج کے خاتمے پر تفصیلی روشنی بھی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کی توجہ قیامت سے پہلے آنے والے ایک اور خطرے کی جانب مبذول کرواتے ہیں۔ روایات کے مطابق یاجوج ماجوج کے ظہور سے پہلے ایک فتنہ آئے گا، ایک ایسا فتنہ جس کے سامنے انسانی عقل جھک جائے گی، اور وہ ہوگا دجال کا فتنہ۔ ایک ایسا فتنہ جس کا تصور ہی دل کو لرزا دیتا ہے۔ ایک آنکھ والا دجال جو صرف ایک انسان نہیں ہوگا بلکہ ایک ایسا نظام بن کر ابھرے گا جو پوری دنیا کے توازن کو الٹ پلٹ کر رکھ دے گا۔ وہ جہاں قدم رکھے گا وہاں عقلیں مفلوج ہو جائیں گی اور آنکھیں حقیقت کو پہچاننے سے قاصر رہیں گی۔ وہ انسانوں کے سامنے آئے گا تو اپنے ساتھ طاقت، دھوکہ اور حیرت کے ایسے مظاہر لائے گا جنہیں دیکھ کر بڑے بڑے ذہن جھک جائیں گے۔ وہ زمین کو حکم دے گا، اگا، اور زمین جو ہمیشہ اللہ کے حکم سے اگتی ہے، اللہ کی آزمائش کے طور پر
دجال کے حکم سے فصلیں اگائے گی، کھیت سرسبز ہو جائیں گے، اناج لہلہا اٹھے گا اور لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ وہ چیخ چیخ کر اعلان کرے گا، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اس کی آواز میں غرور ہوگا، اس کی آنکھ میں فریب اور اس کے الفاظ میں ایسا جادو کہ کمزور ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے۔ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا اور لوگوں کو آگ بھی دکھائے گا اور بارش بھی۔ جو اس پر ایمان لائیں گے ان پر دنیا کی نعمتیں برسیں گی، اور جو انکار کریں گے ان کے لیے قحط ہوگا، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، اور اس کی فوج انہیں زمین کے کناروں تک دھکیل دے گی۔ مومن اس وقت شہروں میں محفوظ نہیں ہوں گے، وہ پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے، غاروں میں چھپیں گے، اپنی جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ دن بدن حالات بدتر ہوتے جائیں گے، ہر دن عذاب بن جائے گا اور ہر رات ایک نہ ختم ہونے والا ڈراؤنا خواب۔ دنیا جہنم کا منظر پیش کرے گی، ہر طرف خوف، ہر طرف چیخیں، ہر طرف بے بسی۔ ایمان آزمائش میں ہوگا اور دل لرز رہے ہوں گے۔ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، کیا واقعی یہ سب ختم ہوگا یا یہی انسانیت کا انجام ہے؟ ایسے میں ایمان والے دل آسمان کی طرف اٹھیں گے، آنکھوں میں آنسو، دل میں امید، اور زبان پر ایک ہی صدا ہوگی، یا رب یہ فتنہ کب ختم ہوگا؟ اور پھر ایک دن وہ لمحہ آئے گا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ آسمان شق ہوگا، فضا میں نور پھیل جائے گا، زمین پر ایک ایسی روشنی اترے گی جو خوف کے اندھیروں کو چیر دے گی۔ کندھوں تک بکھرے ہوئے بال، ہلکی زرد چادر اور چہرے پر نبوت کا وقار۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، ان کی آمد امید کا پیغام اور حق کی فتح کا اعلان۔ وہ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے، کوئی لمبی جنگ نہیں ہوگی، کوئی طویل مقابلہ نہیں ہوگا، صرف حق کی موجودگی باطل کے خاتمے کے لیے کافی ہوگی۔ دجال ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا، زمین پر امن لوٹ آئے گا، عدل پھیل جائے گا، ظلم کی جگہ انصاف لے لے گا۔ مومن سکھ کا سانس لیں گے اور کہیں گے، سب سے بڑا فتنہ گزر چکا۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہیں ہوگا، کیونکہ انسانیت کا سب سے خوفناک امتحان ابھی باقی ہوگا، اور پردے کے پیچھے ایک اور ہولناک حقیقت جاگنے والی ہوگی، اور وہ حقیقت یاجوج ماجوج کا انخلا ہوگا، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ ناظرین، ہم قرآن و احادیث میں یاجوج ماجوج کے تذکرہ پر روشنی بھی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے یاجوج ماجوج کے خاتمے کا مختصر نقشہ پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج وہ خوفناک سیلاب جو زمین پر ٹوٹ پڑا تھا، وہ مخلوق جس کے قدموں تلے بستیاں مٹ گئیں، جھیلیں خشک ہو گئیں اور پہاڑ اپنی ہیبت کھو بیٹھے تھے، اور انسان اس طوفان کے سامنے بے بس تھا۔ نہ کوئی فوج، نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی تدبیر انہیں روک سکے گی۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر ایک محفوظ مقام کی طرف چلیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب تلواریں خاموش ہو چکی ہوں گی، آنکھیں صرف آسمان کی طرف اٹھیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑوں میں محصور ہوں گے، نیچے زمین پر یاجوج ماجوج تباہی پھیلا رہے ہوں گے۔ ہر دن پچھلے دن سے زیادہ خوفناک ہوگا۔ ایمان والے اپنی آخری امید کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جائیں گے، اور پھر وہ لمحہ آئے گا جو انسانی طاقت سے نہیں، صرف ربانی حکم سے لکھا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھائیں گے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں یقین۔ آپ علیہ السلام دعا کریں گے، کوئی بلند آواز نہیں، کوئی گرجدار اعلان نہیں، بس ایک بندے کی فریاد اپنے رب کے حضور، اور آسمان اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ اچانک یاجوج ماجوج کے لشکر میں ایک عجیب سی تبدیلی آئے گی۔ بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی تلوار کے، اللہ تعالیٰ ان پر چھوٹا سا عذاب نازل فرمائیں گے۔ ان کی گردنوں میں ایک خاص قسم کے کیڑے پیدا ہوں گے، نہ دکھائی دینے والے دشمن، نہ روکے جا سکنے والے۔ وہی مخلوق جو پہاڑوں کو روندتی تھی، وہی لشکر جو سمندروں کو پی جاتا تھا، چند لمحوں میں زمین پر گرنے لگا۔ ایک ایک کر کے وہ سب ڈھیر ہونے لگے، کوئی چیخ کام نہ آئے گی، کوئی طاقت مددگار نہ بنے گی۔ جس طرح وہ آئے تھے اسی طرح خاموش ہو جائیں گے، زمین لاشوں سے بھر جائے گی، ہوا ان کے تعفن سے بوجھل ہو جائے گی، انسان زمین پر واپس آنے سے ڈرنے لگیں گے۔ پھر ایک بار اللہ کا حکم ہوگا، پرندے پہاڑوں جتنے بڑے آسمان سے اتریں گے، وہ یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھائیں گے
اور دور نامعلوم مقامات پر پھینک دیں گے۔ اس کے بعد آسمان سے بارش ہوگی، ایسی بارش جس نے زمین کو پاک کر دیا ہوگا۔ ہر نشان مٹ جائے گا، ہر زخم دھل جائے گا، زمین دوبارہ سانس لینے لگے گی، پھل اگائیں گے، امن لوٹ آئے گا اور دنیا سکون کا ایک نیا دور دیکھے گی۔ ناظرین، یہ تھا یاجوج ماجوج کا انجام، نہ کسی انسان کے ہاتھوں، نہ کسی سلطنت کی طاقت سے، بلکہ صرف ایک دعا سے اور اللہ کے حکم سے۔ ناظرین، یہ انجام انسانیت کو یاد دلاتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کو اپنے ساتھ لے لے، اللہ کے ساتھ تعلق بنا لے، پھر اس کو کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، جانے سے پہلے آپ کو قرآن و احادیث کی وہ آیات اور روایات بتاتے ہیں جو کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بیان کیے گئے حقائق کی تصدیق ہوتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، قرآن پاک میں یاجوج ماجوج کے تذکرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 افراد کی جنگی سربراہی میں ایک بڑا لشکر موجود ہوگا۔ ان کی اصل حقیقت کے حوالے سے بھی چند احادیث بھی ملتی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس بارے میں چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج بنی آدم سے ہیں، اور اگر انہیں چھوڑا تو یہ لوگوں کی معیشت برباد کر دیں گے، اور ان میں سے کوئی آدمی اس وقت نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے، اور ان کے ساتھ 3 اور اقوام بھی ہیں، طاویل، تاریس اور منصب۔ آپ کو بتاتے چلیں، یہ حدیث حافظ ابن کثیر کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن اس میں ان کی عمر اور قبیلوں کا تذکرہ موجود ہے۔ بعض علماء کرام یاجوج ماجوج کو اصطلاحاً حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے ہیں، مگر حوا سے نہیں۔ اس زمن میں وہ قاب الاحبار کا قول بیان کرتے ہیں، جس کو حافظ ابن کثیر نے انتہائی غریب اور عقلاً اور نقلاً ناقابل قبول کہا۔ قاب احبار فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو احتلام ہوا اور ان کا مادہ منویہ مٹی میں مل گیا۔ اس پر انہیں افسوس ہوا، اس مادہ سے یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، لہٰذا باپ کی طرف یہ انسانوں سے ہیں اور ماں کی طرف سے نہیں۔ ناظرین، ابن کثیر اس قول پر شدید تنقید کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، یہ انتہائی غریب قول ہے، نیز اس کے متعلقاً عقلاً اور نقلاً بھی کوئی دلیل نہیں، اور اس زمن میں اہل کتاب کی بیان کردہ روایات ناقابل اعتماد ہیں۔ ناظرین، حافظ ابن حجر نے اس قول کے بارے میں یہ لکھا کہ سلف میں سے ہم نے قاب الاحبار کے سوا کسی سے یہ نہیں پایا کہ ایک مرفوع حدیث بھی اس بات کی تردید کرتی ہے، جس میں مذکور ہے کہ یاجوج ماجوج نوح کی اولاد سے ہیں، اور نوح تو حوا کی اولاد تھے۔ مذکورہ بالا قول سے یہ بات عیاں ہے کہ یاجوج ماجوج آدم کی اولاد اور نوح علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والی بشری مخلوق ہی ہیں۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ اور علماء کی آراء اس بارے میں کہ یاجوج ماجوج اصل میں کون ہیں۔ آئیے آپ کو وہ روایات بھی بتاتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی کیفیت اور ان کی شکلیں کیسی ہوں گی، یہ کن صفات سے متصف مخلوق ہے، ان کی تعداد کتنی ہے۔ ناظرین، یہ تمام تر بحث انتہائی دلچسپ اور اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا آپ نے غور سے اس تذکرہ کو سمجھنا ہے۔ مجمع الزوائد میں ام حبیبہ نے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت یوں بیان فرمائی ہے، ان کے چہرے چوڑے، آنکھیں چھوٹی اور سر کے بال مائل بسرخی ہوں گے، ہر ٹیلے سے چڑھتے دوڑتے آئیں گے، گویا ان کے چہرے تہ بتہ کسی ڈھال کی طرح چپٹے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج کی بعض ظاہری صفات کا تذکرہ ابن حجر نے بھی کیا ہے۔ ان صفات میں یاجوج ماجوج کو 3 اقسام کا بتایا گیا ہے، جن میں ایک قسم لمبے قد کاٹ کے لوگوں کی جو صنوبر کے درخت کی مانند ہوں گے، دوسری قسم 4 ہاتھ مربع معلوم ہوتی ہے، اور ایک ایسی کیفیت و قسم کے ہوں گے جو اپنے کانوں کو اپنے نیچے بچھا کر اور دوسرے کان کو اوپر اوڑھ کر ہی سو جائیں گے۔ نیز اس قسم کے متعلق یہ بھی ملتا ہے کہ ان کا طول 1 یا 2 بالشت کا ہوگا، اور ان میں سب سے لمبا 3 بالشت تک کا ہوگا۔ ناظرین، یہ سب روایات ضعیف ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے ایسی باتوں کو خواہ مخواہ کا تکلف اور بلا سند قرار دے کر رد کر دیا ہے۔ ناظرین، صحیح روایات میں یاجوج ماجوج کے انتہائی طاقتور ہونے کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ جن کے مقابلے کی سقط خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہ ہوگی، اور یہ ان کی بد دعا سے مریں گے۔
لہٰذا اتنی مضبوط قوم کا ایک یا دو بالشت ہونا عقلاً بعید از قیاس ہے۔ البتہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ یاجوج ماجوج کس قدر شر اور فساد مچائیں گے، اور ان کی طاقت اور قوت اتنی ہوگی کہ آن واحد میں انسانی بستیوں کو پیوند خاک کر ڈالیں گے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ یاجوج ماجوج کی شکل و صورت کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں ان کیفیات اور ان مصروفیات کے بارے میں، اور ان کی تعداد کے بارے میں روایات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یاجوج ماجوج آج کل سد ذوالقرنین میں مسلسل سوراخ کرنے اور اسے منہدم کرنے کے عمل میں مشغول و مصروف ہیں۔ اس زمن میں چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، تو وہ یعنی یاجوج ماجوج اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ خون لگا کر نیچے پھینکیں گے، تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا، جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ناظرین، اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر یاجوج اور ماجوج نکلیں گے اور ہر ٹیلے سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، وہ ان لوگوں کے شہروں کو رون ڈالیں گے، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے، جس پانی سے گزریں گے ایسے پی جائیں گے، پھر لوگ میرے پاس یعنی عیسیٰ کے پاس شکایت لے کر آئیں گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کروں گا، اور اللہ ان سب کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں، احادیث میں سد ذوالقرنین میں سوراخ ہونے کا بھی تذکرہ ہے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں یاجوج ماجوج تعداد میں بھی کثیر ہوں گے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم۔ آدم عرض کریں گے، میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں، مستعد ہوں، ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جہنم میں جانے والوں کو نکال لو۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ، جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں 999۔ اس کی ہولناکی سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اس وقت تم خوف اور دہشت سے لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ ناظرین، مذکورہ روایات کے مطابق اس ہلاکت خیز طوفان سے نجات جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ملے گی، اور اس کا تذکرہ ایک اور حدیث میں یوں آیا ہے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر کے انہیں آنے واحد میں ایک نفس کی موت کی طرح ہلاک کر دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین میں ہر جگہ ان کی سڑاند اور بدبو پھیلی ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردن برابر چڑیوں جیسے پرندے بھیجیں گے، جو انہیں وہاں سے لے جا کر پھینکیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جو ہر مٹی اور خیمے والے گھر میں پہنچے گی، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو اس طرح صاف اور پاک کر دیں گے جیسے کوئی حوض یا باغ ہو۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل اگا، برکتیں اگا۔ ناظرین، اسی روایت کے مطابق ایک دن ایک انار پوری جماعت کھا سکے گی، اور اس کے چھلکے سے وہ سیاہ حاصل کریں گے۔ ایک گابھن اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کے لیے کافی ہوگا۔ حاملہ گائے کا دودھ ایک قبیلے کو کفالت کرے گا، اور بکری کا دودھ ایک خاندان کو کافی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی روایت میں مزید فرمایا کہ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ان کے بغلوں کے نیچے سے اثر کرتی ہوئی گزرے گی اور ہر مومن و مسلم کو فوت کر دے گی۔ پھر صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح باہم جھگڑیں گے اور بدکاریاں کریں گے، اور ان پر قیامت قائم ہوگی۔ ناظرین، آپ نے یاجوج ماجوج کی مختلف کیفیات اور حالات کا تذکرہ احادیث کی روشنی میں ملاحظہ فرمایا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری اس ویڈیو کو باقی تمام دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔